बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। हुकूमत के पास अब इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो अपोजिशन के जलसे का इंतजार करे, और अपोजिशन के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने वाले जलसे में अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करे। अब हुकूमत इस ताकत को मिनिमाइज करने पर भी पूरा जोर लगा रही है, और प्लान ये है कि गुजरांवाला में होने वाले जलसे में लोगों को किस तरह शरीक होने से रोका जाए, ताकि ये तासुर दिया जा सके कि हुकूमत अभी अनपॉपुलर नहीं हुई, लोग हुकूमत के खिलाफ बाहर नहीं निकले। तो हुकूमत ने अभी से कंटेनर्स की पकड़ दकड़ शुरू कर दी है ताकि गुजरांवाला जाने वाले रास्तों को किसी तरह बंद किया जा सके, रुकावटें खड़ी करके लोगों को जलसे में शिरकत से रोका जा सके। कॉर्नर मीटिंग्स पर भी छापे मारे जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के बागी ग्रुप को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो अपोजिशन के जलसे में लोगों को शरीक होने से रोके। बज़ाहिर हुकूमत ने अपोजिशन को जलसे की इजाजत दे दी है और खुद देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल करने का फैसला किया है। अपोजिशन का जलसा कामयाब या नाकाम होने की सूरत में हुकूमत का बयानिया तैयार किया जा रहा है। हुकूमती अरकान सर जोड़कर बैठे हैं, और बाज़ ज़राए के मुताबिक बाज़ वुज़रा का ये दावा है कि अपोजिशन मतलूबा तादाद में आवाम को बाहर नहीं निकाल पाएगी, और बाज़ रिपोर्ट्स में जो कि एजेंसियों की तरफ से हुकूमत को दी गई हैं या खास आपको खुश करने के लिए जो रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन का जलसा बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन के पास कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं है। हुकूमत अपोजिशन के जलसों के बाद ये तय करेगी कि अपोजिशन के साथ किस तरह डील करना है। तो खान साहब और उनके करीबी हल्के ये समझते हैं कि अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करेगी, जिसका फायदा एक बार फिर हुकूमत को होगा। इसीलिए अपोजिशन को जलसों के लिए फ्री हैंड दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ मुल्क में महंगाई की लहर ने जहां आवाम को परेशान कर रखा है, पहली बार इससे हुकूमत भी कुछ परेशान दिखाई देती है, और हुकूमती हलकों में यह तासुर तेजी से फैल रहा है कि इसका फायदा अपोजिशन उठाएगी। और पिछले चंद रोज से महंगाई में इजाफे को हुकूमती हलके अपने खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि महंगाई वो लोग कर रहे हैं जो नवाज शरीफ के साथ है, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ ताजर तबका है, और इसका मकसद यानी महंगाई पैदा करके अवाम में जोश और हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा करना है। तो दूसरी तरफ मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को परेशान कर रखा है। पहली बार हुकूमत भी इससे परेशान दिखाई देती है। हुकूमती हलकों में तासुर मौजूद है कि महंगाई की मौजूदा लहर से और इसके हवाले से होने वाले रद्द अमल का सबसे ज्यादा फायदा अपोजिशन उठा रही है। पिछले चंद रोज से महंगाई में इजाफे को हुकूमती हलके अपने खिलाफ साजिश करार दे रहे, और ये कहा जा रहा है चूंकि ताजर तबका नवाज शरीफ के साथ है, वो महंगाई करके अवाम में जोश और हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है, ताकि लोग महंगाई से तंग आकर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। जबकि अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि उनकी लड़ाई हुकूमत से नहीं, बल्कि वो सियासत में तीसरी कुव्वत की अदम मुदाखलत चाहते हैं। इस हवाले से कल मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने अपोजिशन के मौक़िफ़ का एक बार फिर से आदा किया। लगता है कि हुकूमत का खात्मा होगा अगर आपके कार्ड्स पे है, या जिससे भी आपने बातचीत करनी है, टाइम पीरियड आपके? मैं ये समझती हूँ कि जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है एपीसी ने। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला उससे पहले बहुत पहले काम खत्म हो जाएगा। इस्तीफे देंगे या इस्तीफे के बगैर? इस्तीफे देने पड़े तो इस्तीफे भी देंगे। इस यकीन के पीछे क्या आपका कि काम खत्म हो जाएगा? क्योंकि अब ये हुकूमत और कितनी देर चल सकती है आसमा? कल ही आपने स्टेटमेंट सुना है कि सब इदारे साथ हैं, आईनी और मुंतखब हुकूमत। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? इसी बात में इस बात का जवाब है। और आपको यकीन है कि जनवरी से पहले ये हुकूमत खत्म हो जाएगी? और मुझे ये भी यकीन है कि ये ना आईनी हुकूमत है ना ये मुंतखब हुकूमत है, और आईनी और मुंतखब हुकूमत के साथ भी इसको सपोर्ट किया जाएगा वो रायगां जाएगा। डायलॉग किससे होगा? पाकिस्तान के अवाम से। कैसे? जो अब हम करने लगे हैं। डायलॉग शुरू हो चुका है। मियां साहब ने जो बात की है पाकिस्तान, तभी तो उनकी आवाज बंद कर दी गई। आसमा, आप हुकूमत से बात नहीं करेंगे? आप स्टेक होल्डर्स जो किस हुकूमत से? मैं तो इसको हुकूमत समझती नहीं। ये हुकूमत कहलाने की अहल है नहीं। इदारों से भी बात नहीं करेंगे? हुकूमत कहलाने की अहल नहीं है। इसको हुकूमत कहना, इसको मुंतखब हुकूमत कहना
منتخب ہونے کی توہین ہے, عوامی نمائندوں کی توہین ہے. میں نے اس کو کبھی حکومت نہ سمجھا, نہ عمران خان کو وزیر اعظم کہا, نہ دل سے سمجھا. اور اگر کوئی انگیج کرتا ہے اداروں کی سطح پہ تو آپ اپنے مطالبات کیا رکھیں گے؟ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں, ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ادارے اپنے آپ کو سیاست میں نہ انوالو کریں. ادارے بہت مقدس ہیں اور ان کو مقدس رہنا چاہیے. تو مریم نواز کا موقف یہ ہے کہ وہ حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہی بلکہ سیاست میں تیسری قوت کی مداخلت نہیں چاہتی. مریم نواز نے مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ شین نکلنے کے حکومتی دعوے کو بھی مکمل طور پر رد کر دیا. کیا ان کو یا پی ایم ایل این کو کہیں سے آشیرواد ہے؟ اگر پی ایم ایل این کو کہیں سے آشیرواد ہوتی تو پی ایم ایل این اس طرح جد و جہد میں اتر جاتی. تو میاں صاحب کب وہ بات کریں گے جو ان کو نہیں کرنی, اور وہ کیوں نہیں ہونے کی؟ اس کا ٹائمنگ وہ خود طے کریں گے, اور ضرورت اس کی جب ان کو محسوس ہوگی تو وہ بات کریں گے. کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے اور شہباز صاحب کے اختلافات تھے جس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو خود آگے آنا پڑا ہے اور پارٹی کو دیکھنا پڑا ہے؟ نواز شریف بھلے پارٹی کے پریزیڈنٹ نہ ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا اسما, کیونکہ دونوں بھائی ایک ہیں. اور شہباز شریف صاحب اپنا جب کوئی ان کو لگتا ہے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر لینا چاہیے, وہ میاں صاحب کے سامنے اپنا پوائنٹ ضرور رکھتے ہیں, لیکن جب میاں صاحب کا ڈیسیجن آ جاتا ہے اسما تب وہ اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اس کو حکم مان کے چلتے ہیں. تو اس میں پھر مخالفت کی یا پھر اس کے اندر کسی بھی اپوزیشن کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور جو لوگ ہمارے رشتے کو نہیں جانتے, میاں صاحب اور شہباز شریف صاحب کا رشتہ تو دنیا کو پتہ ہے. 30 سال سے ان کی اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں, تو اختلافات کی باتیں کرنے والے کروانے والے کئی آئے کئی چلے گئے. وہ دونوں بھائی آج بھی ماشاءاللہ یونائٹڈ ہیں اور دل سے ایک ہیں. کیا وجہ ہوئی کہ وہ مفاہمت چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ اندر چلے گئے اور آپ مزاحمت چاہتی ہیں اور آپ باہر ہیں؟ یہ تو جواب اب لینا پڑے گا نا. تو میاں صاحب نے ان کو پورا موقع دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ڈیموکریسی ہے نا, کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ شاید اور کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی آزما لیا جائے. لیکن پھر آخر میں تو جو ایک پورا سٹانس تھا اس پہ بھی شہباز شریف صاحب نے دل سے اس کے اوپر لبیک کہا. اور آج اسی لیے کیونکہ وہ ڈلیور نہیں کر سکے وہ چیزیں جو ان سے توقعات لوگ کر رہے تھے کہ شاید اختلافات کھیل کر ہم شہباز شریف کو بھائی سے توڑ لیں گے, تو اس کی وجہ جو آج وہ جیل گئے اس کی وجہ آج آپ نے ساری باتوں کا آسان خود ہی جواب دے دیا. تو اپوزیشن آج سے تقریباً 3 روز کے بعد گجرانوالہ میں پاور شو کر رہی ہے, اور بظاہر حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مستقبل کا انحصار اب گجرانوالہ کے جلسے پر ہے. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہائی لائٹ. دیکھیے جو بات آپ سب لوگ کر رہے ہیں اور جو کنفیوژن آپ کے اندر ہے, آپ ٹائیگر فورس ایک رضاکار فورس ہے جو اس بیوروکریسی کے اس پورے سسٹم کے اندر ان کو اسسٹ کرے گی فیلڈ کے اندر. ہم کوئی انہیں لیگل رول نہیں دے رہے, ہم کوئی انہیں گورنمنٹ کی طرح اور پھر بھی پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں, آپ کی خدمت بجا لا رہے ہیں. تو جو خون دینے والے ہیں نا, ان پر غصہ نہیں آ سکتا, ان سے شکایت ہو سکتی ہے. ان سے محبت جو ہے وہ ایک لازوال محبت ہے. یہ بات ہمیں سمجھ لینی, یہی بات انہوں نے کہی نا کہ ارشد شریف صاحب کوئی خطرہ نہیں ہے, جو مرضی کرنے. جلسوں سے حکومت نہیں گئی, 126 دن جلسہ کیا ہے, دنیا کا ریکارڈ ہے. دنیا کا ریکارڈ ہے کہ 126 دن دھرنا دیا ہے, اور میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. 126 دن کوئی 3-4 مہینے ہو جاتے ہیں. اگر یہ ناراض نہ ہو ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی ہمایون اختر صاحب کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. دیکھو ایک آدمی غلط کرتا ہے یا نہ ہے تو اس کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے. اور سیاسی معاملات پر بات کر رہے شیخ رشید, مہنگائی اور اپوزیشن کے جلسے کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں شیخ رشید. اختتام پہ اپنے جلسوں کا اہتمام بھی کر لے گی 16 اکتوبر سے گجرانوالہ سے. حکومت کو اس حوالے سے کوئی خطرہ تو نہیں محسوس ہو رہا؟ کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے راشد. ارشد شریف صاحب کوئی خطرہ نہیں ہے, جو مرضی کرنے. جلسوں سے حکومت نہیں گئی, 126 دن جلسہ کیا ہے, دنیا کا ریکارڈ ہے.
دنیا کا ریکارڈ ہے کہ 126 دن دھرنا دیا ہے اور میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. 126 دن کوئی 3-4 مہینے ہو جاتے ہیں. اس میں اگر حکومت نہیں گئی نا تو عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. اور اب میں آپ کو آپ کے آج کی خبر میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں. فضل الرحمان صاحب جتنے بفرے ہوئے تھے ان کی اس اکتاہٹ میں اور اس جوش اور جذبے اور اس خوفناکی میں کچھ کمی آئی ہے اور آہستہ آہستہ اور کمی آ جائے گی 2 جلسوں کے بعد, کیونکہ وہ بھی ٹیسٹر لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ آتے ہیں. اور یہ بھی گورنمنٹ بھی کول ڈاؤن کا مظاہرہ کرے گی اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان کو اجازت بھی دے اور ان کو اجازت دی جائے. ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جلسے اور جلوس کریں اور حکومت کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. بلکہ میں آپ کے یہاں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آگے سے جتنی تلخی اپوزیشن کے ساتھ بڑھ چکی تھی یا بڑھ گئی تھی نواز شریف کے بیانیے کے بعد, اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. یہ اپوزیشن کی طرف سے کمی واقع ہوگی. دیکھیں, نواز شریف کے بیانیے سے تلخی ہرگز نہ بڑھتی اگر حکومت اس بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرتی. تو کوئی مانے یا نہ مانے, حکمران جماعت نے بڑی کوشش کی کہ نواز شریف کی تقریروں سے یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ وہ ریاست سے بغاوت کر رہے ہیں. بغاوت کا ایک مقدمہ بھی ان کے خلاف درج کرایا گیا. پھر بھارت سے اس کے تانے بانے بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی. لیکن طاقتور حلقوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹو کیا ہے. اور سب سے زیادہ شور تو خود شیر رشید مچا رہے تھے اور متعدد راز تشت ازبام کر رہے تھے. شیخ صاحب خود یہ مان چکے ہیں کہ وہ ISPR کو فون کر کے اجازت مانگتے رہے ہیں کہ میں اور بھی بہت سے لوگوں کے راز کھولوں گا, بید کھولوں گا. مریم نواز کو بھی انہوں نے اعلانیہ دھمکی دی کہ وہ ان کا تیا پاچا کریں گے. تو سب سے زیادہ شور تو حکومت کی طرف سے خود شیخ صاحب مچا رہے تھے اور کچھ وزراء مچا رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں تیر خطا ہو گئے, نشانے پر ہی لگے. بغاوت کا مقدمہ درج کرانے کا معاملہ بھی بیک فائر کر گیا ہے, جس کے بعد میں نے ایک پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ پیغام طاقتور حلقوں کی طرف سے کنوے کر دیا گیا ہے کہ اپنی اپنی لڑائی لڑے اور ان کو درمیان میں مت لائیں, جس کے بعد سے حکومت اب مشکل میں ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف کے بیانیے کے خلاف شاید ریاستی ادارے حرکت میں آئیں گے اور وہ اس معاملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں گے. لیکن اس میں ریاستی اداروں نے خاصا سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. تو در حقیقت یہ ہے کہ تلخی حکومت کے ریئیکشن سے زیادہ بڑی. اداروں کی طرف سے نواز شریف کی تقریر کا کوئی آفیشیل رد عمل سامنے نہیں آیا, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں حالات کی نزاکت کا سب سے زیادہ احساس ہے. تو جنہیں احساس نہیں تھا انہیں احساس دلا دیا گیا ہے. اس کے بعد سے ان کی طبیعت میں کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے اہم خبر یہ ہے سپریم کورٹ نے آج کراچی کے حوالے سے ہم سوال اٹھایا کہ کیا کراچی کو بامبے سے آپریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار قاضمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. گفتگو کر رہے ہیں مفتی کفایت اللہ JUI کے رہنما ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن کی تحریک. اور ملک میں جو مہنگائی کی لہر ہے, مہنگائی اچھی خاصی ہو گئی ہے اور میڈیا پر یہ اطلاعات موجود ہیں کہ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ جب سے حکومت نے نوٹس لیا ہے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتائیں گے, لیکن اس پر مفتی کفایت اللہ بات کریں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اگر یہ ناراض نہ ہو ہمارے تحریک انصاف کے ساتھی ہمایون اختر صاحب کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. دیکھو, ایک آدمی غلط کرتا ہے یا نااہل ہے تو اس کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے. یہ ایسا ہے کہ جب ان کے خلاف عوامی تحریک اٹھتی ہے تو یہ کسی کو اوٹ لے کر چھپ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے, یہ بھی غلط ہے. کبھی کہتے ہیں ہم یہ بھارتی بیانیاں لے کر آئے ہیں, یہ بھی غلط ہوتا ہے.
کبھی یہ کورونا کے پیچھے چھپتے ہیں، اور آج انہوں نے ایک نئی بات اپنے ووٹ کے لیے بنائی ہے کہ ہم ایکشن لیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ عمران خان نے جن چیزوں پہ ایکشن لیا ہے تو وہ چیزیں تو مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں، اور ضروری ایکشن لیتے ہیں تو قیمت بھی ڈبل ہو جاتی ہے۔ وہ ایکشن نہ لیں، مہربانی کریں۔ اب مہنگائی کا جو جن ہے وہ ان کے قابو سے باہر ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے۔ غریب آدمی تو رو رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جب یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو ایک ایماندار آدمی کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں آیا تھا اچھی نیت کے ساتھ، مجھے اچھی ٹیم نہیں ملی، میں کام نہیں کر سکا اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب مہنگائی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس، یہ وہ ایسے ہی ٹائیگر ہے کہ آوارہ لڑکے ہوں گے اور جا کر معزز تاجروں کو وہ بے عزت کریں گے اور کہیں گے جی آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا ہے۔ قطعاً بھی اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو انتظار کرنا چاہیے 16 اکتوبر کا، پھر 18 اکتوبر کا۔ عوام کی جو وہ تیور ہیں وہ آپ کو اندازہ اس سے ہو جائے گا۔ دیکھیں، کمزور حکومت کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے، حکومتی فیصلوں پر عمل نہیں کرتے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ ان کی انتظامی گرفت بہت کمزور ہے، بلکہ انتظامی گرفت کی بجائے انتقامی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ تو حکومت کی رٹ اس سے زیادہ اور کیا کمزور ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کے یا تو دام بڑھ جاتے ہیں یا وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے۔ ایمانداری کا تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ یا تو حکومت اس کو ٹیک اپ کرے، یا پھر اگر حکومت اپنی ریٹ نہیں منوا سکتی تو پھر حکومت کس کام کی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن اسی لیے مہنگائی یا اشیاء ضرورت کی قلت پر زیادہ بات اس لیے نہیں کرتی کہ کہیں اس کا پرائم منسٹر نوٹس نہ لے لیں اور وہ مارکیٹ سے غائب نہ ہو جائیں۔ ہاں صاحب نے نوٹس لے لیا تو مشکل میں تو عوام پڑیں گے۔ اب یہ واحد حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کے نوٹسز کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ سمجھ لیں جس کا نوٹس لیا اگلے دن وہ چیز مارکیٹ میں ملے گی نہیں، یا ملے گی تو اس کے دام آسمان پر ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے، چاہے اس کو آپ کسی بھی انداز سے دیکھیں۔ ورنہ جس حکومت کی رٹ ہوتی ہے کسی کی جرت نہیں کہ وہ حکومت کے فیصلوں کے خلاف جا سکے۔ اگر حکومت بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکے، اسے ذخیرہ اندوزوں اور مہنگائی کے مافیا سے نجات نہ دلا سکے، اس کے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکے، تو وہ دراصل اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی۔ تو پھر لوگ اس کے فیصلوں پر بھی عمل نہیں کرتے، حکومت کی رٹ کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اور بائی دا وے جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ خان صاحب ایماندار ہیں لیکن اتنے سادہ نہیں ہے کہ ایمانداری کے چکر میں وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں۔ 22 سال کی جدوجہد کے بعد ایک ہی چیز تو ملی ہے اور وہ ہے وزارت عظمیٰ۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے اور سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ ٹائیگر فورس ایک ایسی فورس ہے جو خاص صاحب کے ایک نوجوانوں کو مشتل فورس ہے، تحریک انصاف کی فورس، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت سے انتظامی معاملات میں اسسٹ کرتی ہے۔ تو آن دی فرنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی، کامران شاہد اور محمود الرشید میں دیکھتے ہیں کہ آؤٹ کم کیا ہے۔ دیکھیے، جو بات آپ سب لوگ کر رہے ہیں اور جو کنفیوژن آپ کے اندر ہے، آپ ٹائیگر فورس ایک رضاکار فورس ہے جو اس بیوروکریسی کے اس پورے سسٹم کے اندر ان کو اسسٹ کرے گی فیلڈ کے اندر۔ ہم کوئی انہیں لیگل رول نہیں دے رہے، ہم کوئی انہیں گورنمنٹ کی طرح ڈپلوائے نہیں کر رہے۔ میاں صاحب میں بریک لوں گا، لیکن آپ کو پتا ہے تاریخ کے اندر جب اسٹوڈنٹس کو پاور ملی یونیورسٹیوں کے اندر تو ہم نے بدماشیاں بھی دیکھی، ہم نے حد سے تجاوز، قانون سے تجاوز بھی دیکھا۔ اب آپ ایک پوری پولیٹیکل فورس لا کے وہ جو نوجوان بچے جن کو نہ یہ پتا ہے کہ ان کی حدود کیا ہے، کیا حدود کیا نہیں، ان کو آپ پاور بھی دے رہے ہیں، ان کو ایک خواب بھی دکھا رہے ہیں پاور کا، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ کنٹرول کریں گے چیزوں کو۔ وہ کنٹرول تو خیر کیا کریں گے، وہ تباہی تو کر سکتے ہیں۔ اور حکومت جو ہے وہ کیا اتنی انکمپیٹنٹ ہوئی ہے کہ ان کے پاس سارے ادارے انکمپیٹنٹ ہیں، پولیس، ایف آئی اے، یہ تمام چیزیں، یہ نہ ہورڈنگ روک سکتی ہیں، نہ ذخیرہ دوئی روک سکتی ہیں، ٹائیگر فورس لگانی پڑ رہی ہے۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹائیگر فورس کے ہاتھ میں مہنگائی کم کرنے کے اختیارات دینے کا مطلب بندر کے ہاتھ میں اسرا دینا ہے، اور بندر کے ہاتھ میں اسرا دیا جائے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایسی فورس بنانا یعنی متوازی فورس کھڑی کرنا، اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹو لگتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں حکمران جماعت کے ذہن میں
ایسی فورس موجود ہے جو زور زبردستی یا جبر و تشدد کے ذریعے اپنا کام نکلوا سکے. تو اس طرح کی بہت سی فورسز ان ملکوں میں نظر آتی ہے جہاں فاشزم کا تاثر پایا جاتا ہے. ہمسایہ ملک بھارت کی مثال سب کے سامنے ہے. بی جے پی کی بھی اس طرح کا ایک ونگ ہے جہاں پہ وہ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ نوجوان ویلے نکھٹو ہیں جو کہ انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں. ان کا کام کوئی نہیں، ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوتے ہیں اور مخالفین کی پھیٹی لگاتے ہیں اور بی جے پی کا پٹا گلے میں ڈال کے پھرتے رہتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان میں اس کا ریپلیکا تو تیار نہیں کیا جا رہا. یعنی کل کو یہی ٹائیگر فورس یہی کام کرے گی. اگر ہزاروں افراد پر مشتمل گروہ اگر عوام پر زبردستی مسلط کر دیا جائے اور آگے سے ری ایکشن نظر آئے تو پھر تو جو نتائج ہوں گے وہ بڑے بھیانک ہوں گے. اب سوال یہ ہے، ٹائیگر فورس کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ٹائیگر فورس کو جو اختیارات دیے جا رہے ہیں ان پر کوشچن مارک ضرور ہے کہ کیا یہ ٹائیگر فورس پڑھے لکھے افراد پر مشتمل ہے یا تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس میں، یا ویلے نکمے آوارہ قسم کے نکھٹو قسم کے لوگ ہیں. اگر تو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ سمجھدار نوجوان ہیں تو یہ ملک کا بہت بڑا اثاثہ ہے. لیکن اگر یہ ویلے نکمے بدماش آوارہ نکھٹو لوگ ہیں تو اس قسم کے لوگ ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں اور ان کا تو کام ہی ہوتا ہے کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے سیاسی جماعتوں کا حصہ بن کے ایزی منی حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں اپنا ٹیکا بناتے پھرتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جو ایبسکانڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت سی سیاسی جماعتوں کا حصہ ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں جماعت کا یعنی ایک پولیٹیکل ونگ ہے، بلکہ پولیٹیکل نہیں ایک بدماش ونگ ہے. بہت سی سیاسی جماعتوں میں یہ حصہ ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت سے خالی نہیں ہے. لیکن جس بڑے پیمانے پر ٹائیگر فورس کو اختیارات دیے جا رہے ہیں اور ان کو انکریج کیا جا رہا ہے یہ تو بالکل ایک پیرلل فورس تیار کی جا رہی ہے. اس سے مجھے بہت سے لوگوں نے میسج کیے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے جو ریٹ لسٹ منڈیوں سے نکل رہی ہے اس پر 3 لاکھ روپے وصول کیے جا رہے ہیں اور یہ وہ لوگ وصول کر رہے ہیں جو خود کو ٹائیگر فورس کہتے ہیں. اسی لیے بازار میں مہنگائی ہو رہی ہے کیونکہ جب سبزی اور پھلوں کے والے ریٹ لسٹوں پر رقم دیں گے تو پھر وہ رقم عوام کی جیبوں سے نکلوائیں گے. تو ٹائیگر فورس پہ جو اعتراض ہے وہ اختیارات پہ بھی اعتراض ہے اور اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ جو فورس ہے کیا یہ انتظامی مشینری کا متبادل ہو سکتی ہے. انتظامی مشینری کوالیفائڈ پڑھے لکھے اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں نا تجربہ کار اناڑی اور ایسے لوگ جن کا مزاج جو ہے وہ بہت ڈیسنٹ نہیں ہے وہ اگر کاروباری لوگوں کے ساتھ الجھیں گے یا ان کے اوپر ڈومینیٹ کریں گے. اسسٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ کہہ رہے اسسٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس حوالے سے اسسٹ کرتا ہوا پایا گیا یا دیکھا گیا. خدشہ یہ ہے، یہ تمام خدشات ہیں کہ اس سے معاشرے میں خلفشار پیدا ہوگا. اور آگے بڑھتے ہیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک تقریر کے اوپر بات کر رہے ہیں مجیب الرحمان شامی. اس پہ دیکھتے ہیں کہ شامی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے. واچ دس. اور پھر بھی پوری طاقت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، آپ کی خدمت بجا لا رہے ہیں. تو جو خون دینے والے ہیں نا ان پر غصہ نہیں آ سکتا، ان سے شکایت ہو سکتی ہے. ان سے محبت جو ہے وہ ایک لازوال محبت ہے. یہ بات ہمیں سمجھ لینی. یہی بات انہوں نے کہی نا کہ ایسی تنقید جس کا بہت شور ہو، جس کا بہت چرچا ہو، شاید وہ کہتے ہیں کہ جی اعتماد محبت اور حب الوطنی کا نتیجہ ہو. یہ خود ان کے یہ سیاستدان ہیں، آرمی چیف کے، یا میڈیا پرسنز ہیں، یا سوشل میڈیا کے آپریٹرز ہیں. اچھا یہ اچھی اصطلاح آپ کی، آپریٹرز. ان کو یہ بات ایکٹیوسٹ کہا کرتے ہیں، سمجھ لینی چاہیے. دیکھیے کیسی وہ پھپتیاں کستے ہیں، زبان تان جو ہے وہ دراز کرتے ہیں. میں ہمیشہ ان پر شدید غصہ آتا ہے کہ آپ خون دینے والوں پر اس طرح کے پھپتیاں کس رہے ہیں. دودھ پینے والے مجنو جو ہیں تو یہ شرم آنی چاہیے. تو یہ باجوہ صاحب نے جو گنجائش پیدا کی ہے بہت اہم موقع پر وہ اتنی اس سے فائدہ اٹھائیں، اس حد تک رہیں. بالکل ٹھیک، اس حد تک رہیں، بالکل ٹھیک. اس حد سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کچھ کاروائی آپ کے بارے میں سوچنا پڑے گا، آپ کے بارے میں. بالکل ٹھیک. اور آپ دیکھیے اصل مسئلہ اس ہائیبرڈ وار کا قلعہ کبا کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس کے برعکس اگر آپ اسے نظر انداز کر دیں گے اور یہ سمجھنا کہ چونکہ تنقید کرنے والے
मुखालफीन में से हैं, दूसरी सिमत खड़े हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं। ये दरअसल हाइब्रिड वार के असल मकासद को पूरा करना है। तो हाइब्रिड वार जहां भी हो रही है उसका असल मकसद तो लोगों को तकसीम करना है। और अगर आप ये समझ लें कि आप पे तनकीद करने वाले, हालांकि तनकीद मनफी हो या मुस्बत, दोनों सूरतों में इस्लाह के लिए होती है, झूठ और सच में तमीज पैदा करती है। ये हकीकत है, प्रोपेगेंडा और तनकीद में फर्क होता है। तो हाइब्रिड वार में इस फर्क को बहुत कम लोग समझते और तलाश कर सकते हैं। मुस्बत तनकीद को या मनफी तनकीद को आजकल सिर्फ तनकीद समझा जाता है और सीधा सीधा ये समझा जाता है कि आप हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ हैं। हमारे साथ है तो मुखालिफिन की ऐसी तैसी करें, और मुखालिफ है तो चाहे आप हमें कुछ भी समझा लें, कोई भी अच्छी बात कर ले, गाइडलाइन दे दे, कोई इंफॉर्मेशन दे दे, आपकी कोई हैसियत नहीं। तो ये तफरीक हुकूमत की खुद पैदा करता है। देखिए, मीडिया बहुत फैल गया है, खाली मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया बहुत वास्ट है। अब सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म करने वाले, तनकीद करने वाले और लोग हैं, वो आम अफराद में शामिल हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तनकीद करने वाले पढ़े लिखे और तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। तो फर्क है दोनों की राय का। अगर आप सबकी राय को एक समझेंगे और ये समझेंगे कि यानी फला मेरे हक में राय दे रहा, फला मेरे खिलाफ राय दे रहा है, तो ये तकसीम आप खुद पैदा कर रहे हैं। अगर हुक्मरान जमात या साहबान इक़्तिदार खुद तफरके से निकल आए और हालात का ब्रॉडर तरीके से जायजा ले, अब जो हुकूमत के कासा लहसों में शामिल हो जाती है वो दानश्वर और मुहिब्बतन कहलाती है, और जो जरा सा आईना दिखाने की कोशिश करते हैं उन पर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लग जाता है। तो यहीं से वो मकसद पूरा हो जाता है जिस मकसद के लिए हाइब्रिड वार जो है वो उसका कहा जाता है कि जी वो बहुत तेजी से चल रही है। तो देखने की जरूरत ये है, हुकूमत को सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो आपके हक में राय देते हैं, चाहे आपके मुखालिफ राय देते हैं। जब आप इस तरह करेंगे तो फिर वो जो हाइब्रिड वार के मकासद है वो उनका कला कमा हो सकेगा, वरना तो फिर आप समझेंगे कि यानी मैं कोई अच्छी बात कर रहा हूं, चूंकि आपको पसंद नहीं हूं तो आप कहेंगे जनाब ये तो किसी और की बात कर रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं फ़ार काज़मी। आगे बढ़ते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कराची को बॉम्बे से ऑपरेट करने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची को बिजली फराहम करने वाले वाहद निजी इदारे के इलेक्ट्रिक पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिया है कि के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, और खबरों में आ रहा है कि कराची की कंपनी बॉम्बे से कंट्रोल की जा रही है। मुझे लगता है कि आखिर में इस कंपनी के ताने बाने बॉम्बे से निकलेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत की। इस दौरान अदालत में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान, MD के इलेक्ट्रिक, नेपरा और के इलेक्ट्रिक के वकला और दीगर लोग पेश हुए। समाअत के दौरान बिजली की फराहमी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन रिपोर्टों में कुछ नहीं है, कराची में बिजली का मसला जू का तू है, वफाकी हुकूमत और ना ही सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है, फेडरेशन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में बिजली का मसला कितना हल हुआ, आपने आज बिजली की कीमत बढ़ा दी, तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं और आपकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। नेपरा पावर डिवीजन वाले PTDC और NTD के महकमे क्या कर रहे हैं? निजी कंपनियां हुकूमत की गलतियों से फायदा उठा रही हैं। ना हुकूमती इदारों में सलाहियत है, ना कुछ करना है, ना कुछ करते हैं। लोगों को क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? आपका नौकरी पर रहने का क्या जवाब है? आपकी नौकरियां फारग कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए गए कि जो रिपोर्ट जमा कराई गई हैं हमने वो सारी की सारी पढ़ ली है, ग्राउंड पर सूरत हाल वैसी की वैसी है। वफाक ने अपनी जिम्मेदारी अदा करना थी, लेकिन फेडरेशन भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही।
ریمارکس میں کہا گیا کہ جس کی مرضی ہے حکومتی اداروں کا استحصال کرے، انہیں کوئی روکنے والوں نہیں۔ لوگوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، حکومت میں صلاحیت ہی نہیں، حکومتی کمزوری کا سب ادارے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دائیں اور بائیں ہر طرف سے حکومت کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک شہریوں کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں دے رہی۔ کراچی کو بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی کراچی الیکٹرک یعنی کے الیکٹرک کے بارے میں چیف جسٹس نے کہا کہ کے الیکٹرک کو کون کنٹرول کرتا ہے، اس کے کتنے شیئر ہولڈر ہیں۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ وہ 9 شیئر ہولڈر کون ہیں جو فریق بننا چاہتے ہیں، چیئرمین شان اشری کون ہے، کیا یہ پاکستانی ہے؟ اس پر شان اشری عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے بتایا کہ ان کا پورا نام شان عباس اشری ہے، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں، میری وفاداری پر شک نہ کریں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ اگر آپ پاکستان سے وفادار ہوتے تو کے الیکٹرک اور پاکستان کے عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس پر شان اشری نے یہ جواب دیا کہ الیکٹرک میں سعودی عرب اور کویت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے 400 ملین یعنی 40 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ان کی اس بات پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کے الیکٹرک کے سرمایہ کاروں پر انہیں تحفظات ہیں۔ اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئی ہیں کہ شرما ورما نام کے لوگ کے الیکٹرک کے شیئر ہولڈر ہیں۔ خبروں کے مطابق کراچی میں بجلی کی تقسیم بامبے سے کنٹرول کی جا رہی ہے۔ کراچی میں کس کو کتنی بجلی ملے گی، اس کا کنٹرول بامبے سے چلایا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آخر میں اس کمپنی کے تانے بانے بامبے سے نکلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاکروب کے مطابق کراچی اور بلوچستان میں بجلی بامبے سے کنٹرول ہوتی ہے۔ آدھا کراچی رات کو اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، روز مجھے میسج اور کالز آتی ہیں۔ کراچی میں دن میں 3 مرتبہ بجلی جا رہی ہے۔ جب کمپنی بامبے سے کنٹرول ہوگی تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارکس دیا کہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی، ان کی پشت پر کوئی اور ہے۔ کیوں نہ عدالتی حکم عدولی پر ایم ڈی کے الیکٹرک کو جیل بھیج دیا جائے۔ اس پر کے الیکٹرک کے وکیل نے کہا کہ بامبے کے شیئر ہولڈر والی خبریں غلط ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے تو اخبارات میں خبریں پڑھی ہیں، ہمیں سورس ذرائع کا نہیں پتا۔ اس پر وکیل کے الیکٹرک نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، شیئر ہولڈر کی مکمل سیکیورٹی کلیئرنس ہو چکی ہے۔ وکیل کی بات پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ کارپوریٹ معاملات الجھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے کوئی اور پیچھے کوئی اور ہوتا ہے، سارے عمل میں آخر میں فائدہ کوئی اور لے جاتا ہے۔ دوران ریمارکس چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کے الیکٹرک والے ڈیفالٹر ہیں، ان کو جیل بھیج دینا چاہیے۔ بجلی کی فراہمی بنیادی حق ہے، کے الیکٹرک والوں پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ کے الیکٹرک کے وکیل نے جواب دیا کہ جون اور جولائی میں آئل کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی، جس پر چیف جسٹس نے عدالت میں موجود اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ آپ کے محکموں کا برا حال ہے، اس ایسی صورت میں ملازمین کو تنخواہ کیوں دی جائے؟ پہلے ایک پاور ڈویژن تھا، اب اس کے 10 ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک سیکٹری کی جگہ 25 لوگ گریڈ 22 کے پر بٹھا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف کے الیکٹرک نہیں، حکومت کے ہر ادارے کا یہی حال ہے، صورتحال یہی رہی تو پورے ملک میں بجلی بند ہو جائے گی۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے 2 ہفتوں میں پریزنٹیشن اور نیپرا سے اس معاملے پر 4 ہفتوں میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اور توشہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے 700 کی ضبطگی پر 29 اکتوبر تک عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں توشہ ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے 700 کی ضبطگی کے معاملے پر نواز شریف کی جائیداد، کمپنیوں میں شیئر، ضبطگی اور بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے سے متعلق رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ نواز شریف کی جائیداد اور اثاثوں کی ضبطگی پر عمل درآمد جاری ہے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کے 700 کی ضبطگی پر ڈیڈ لائن دیتے ہوئے 29 اکتوبر تک عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ توشہ ریفرنس میں عدالت نے نواز شریف کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ نیب کے دائر کردہ ریفرنس کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور مسلم یونین کے قائد نواز شریف کو غیر قانونی طور پر گاڑیاں الاٹ کرنے کا الزام ہے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے کاروں کی صرف 15% قیمت ادا کر کے یہ گاڑیاں توشہ خانے سے حاصل کی تھی۔ اس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی پر بھی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ بھائی ایک جملہ ریکارڈ کرانا ہے، ہیلو ایک جملہ کرانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔